बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 6 दिन पूरे हो गए, आज 1 जून है और इमरान खान साहब ने जो अल्टीमेटम दिया था वो आज अपनी तबई उम्र को पहुँच के दम तोड़ चुका है। खसियानी बिल्ली अब खंबा नोच रही है और यूँ कह लें कि अब बासी कड़ी को उबाल चढ़ रहे हैं और ये चढ़ने हैं और शदीद चढ़ेंगे। आप बयानात देखें, इमरान खान साहब जो कुछ कह रहे हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह पिटिशन दायर की गई है, असद उमर साहब जो कुछ कह रहे हैं, और सबसे बढ़कर फवाद चौधरी साहब कोई खिफ़त मटाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये खिफ़त मटाने की कोशिश क्या है, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। और परवेज़ इलाही साहब के ज़रिए जो बात कहलवाई गई है, ये खसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है। थोड़ा सा इसको हमें थोड़ा सा वो जो कहते हैं ना ठंडे दिल से चीज़ों का गौर करना पड़ेगा। और आपको ये जून आगे बढ़ता जाएगा, इस बासी कड़ी में उबाल उठता हुआ ज़्यादा नज़र आएगा। ये ज़्यादा जोश मारेगी, ज़्यादा सख्त बयानात आएंगे, ज़्यादा हम छोड़ेंगे नहीं, हम पकड़ देंगे, हम गिरा देंगे, हम फनाई फेर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम इनकलाब ले आएंगे। इस तरह के बयानात आएंगे और ये बयानात जो हैं ये हुकूमत को डराने के लिए होंगे, डराने के लिए नहीं होगी, ये रंगबाजी नहीं होगी। उनकी कोशिश यही होगी, वो चाह यही रहे होंगे लेकिन कर नहीं पा रहे होंगे। क्योंकि जून में अगर बात हाथ से निकल गई तो फिर जो है वो मामला गड़बड़ हो जाएगा। जून में अगर इलेक्शन अनाउंस नहीं किए जाते, हुकूमत नहीं करती इलेक्शन अनाउंस, जो पीटीआई का जो मुद्दा है या पीटीआई का जो इस वक्त जो टारगेट है, तो फिर इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब के पास जो है वो अगला आर्मी चीफ अपने हाथ से नामजद करने का जो है मौका वो हाथ से निकलता जाएगा। जो इलेक्शन जून से डिले होते जाएंगे, जून में डिले होंगे ना, जून का महीना आप लगा लें, जुलाई अगस्त सितंबर, तो ये 3 महीने बनते हैं सितंबर तक। तो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक होता है कि 60 दिन से पहले नहीं और 90 दिन से ज़्यादा नहीं। तो यानी इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि 60 दिन में इलेक्शन करवा लिए जाएं, ताकि जो नवंबर में जो यानी आर्मी चीफ साहब ने जाना है, तो नए आर्मी चीफ का जाहिर है कि आपको कोई 10-15 दिन पहले बड़ा भी ग्रेस पीरियड अगर आप निकालें तो फिर वो 10-15 दिन पहले का ही है ना जी, इससे पहले तो आप नहीं कर सकते। तो ये इमरान खान साहब के पास मार्जिन कम होता जाएगा और जो मार्जिन कम होता जाएगा, इमरान खान साहब की तबीयत में उतनी ही फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाएगी और वो कोशिश करेंगे कि वो पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर हमलावर हों, सिस्टम को उखाड़ के फेंक दें, जिस तरह उनकी ये कोशिश 25 या 26 मई को थी। लेकिन सामने उनको फ़ौज खड़ी नज़र आई, सामने उनको जो थे मतलब फिर उनको अपने लोगों के पास हथियार नज़र आ गए और उनको लगा कि हिटलर तो है ही, मेरा पुत्र भी बड़ा डाटा है। तो वो उन्होंने कहा कि मैंने जनाब कौम के वसी तर मफाद में यू टर्न ले लिया, डर के लिया था। अभी भी सिस्टम वहीं पर खड़ा है और सिस्टम जो है वो जिसको हम कहते हैं वो अपने पाँव की मिट्टी नहीं छोड़ रहा, खौफज़दा नहीं हो रहा। सिस्टम जो है वो डट कर इमरान खान साहब का मुकाबला कर रहा है और इमरान खान साहब जो हैं वो सिस्टम को डराना चाहते हैं, दबाव डालना चाहते हैं। उनके जो मच्छंदर हैं, मच्छंदर आप समझते हैं, उनके हाशिया बरदार उनकी पार्टी के अंदर हों, उनके हाशिया बरदार उनके डिजिटल मीडिया के अंदर हों, उनके हाशिया बरदार जो है वो नेशनल मीडिया के अंदर हों, उनके हाशिया बरदार या बही खा पाकिस्तान के कौमी सलामती के अदारों के अंदर मौजूद हों, या उनके बही खा पाकिस्तान के दीगर अदारों में जिनमें पाकिस्तान के दस्तूरी इदारे भी, जिनको दस्तूरी प्रोटेक्शन हासिल है, वहाँ पर भी मौजूद हों, वो उनको बेल आउट नहीं कर पा रहे। आखिरी कोशिश यही है कि सुप्रीम कोर्ट में जो आज उन्होंने पिटीशन दायर की है, वैसे तो इमरान खान साहब की 2 नंबरी आप ये मुलाहिजा फरमाएं कि उन्होंने 6 दिन का अल्टीमेटम दिया था जो आज पूरा हो चुका है। आज उनको उसूली तौर पर अपने घोड़े कांटे लेस के साथ तैयार होके सफबंदी करके उन्हें मार्च कर देना शुरू चाहिए था इस्लामाबाद की तरफ। लेकिन वो अल्टीमेटम का मतलब क्या होता है कि जी ये 6 दिन है, 6वां दिन आपके पास आखिरी दिन है, अगर 6वें दिन ये हमारी बात नहीं मानी गई तो हम जो है वो रास्त इक़दाम करेंगे। रास्त इक़दाम क्या है कि हम दसेंगे आपको अब हमने क्या करना है, कि मतलब हमने पानी जो है वो सजे हाथ से नहीं खब्बे हाथ से पीना है, ये कहना है आपने, या ये कि हमने आधा घंटा फिर अब धूप में खड़े होना करना है, ये कहना है आपने। नहीं, रास्त इक़दाम ये होता है कि ये 6 दिन क्या आपके पास टाइम था वो गुजर गया, अब हम आ रहे हैं। अब हम आ रहे हैं का मतलब ये है कि अब हम, या हम नहीं, आप नहीं,
یعنی کہ آتا آدھا مقام جس کو پنجابی میں کہتے ہیں، آپ نہیں آگاہ نہیں، لیکن اس طرح کا کچھ نہیں کرے۔ عمران خان صاحب محض رنگ بازی کے اوپر چل رہے ہیں۔ جب وہ وزیر اعظم تھے، یہ فقیر آپ سے کہتا تھا کہ اتنا بڑا رنگ باز، میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ والے الفاظ کہا کرتا تھا، کیونکہ عمران خان صاحب کا کریکٹر ہی کچھ ایسا ہے، ان کے کریکٹر کا احاطہ یہ الفاظ جو ہیں وہ ادا کیے بغیر پورا نہیں ہو سکتا کہ اتنا بڑا رنگ باز وزیر اعظم پاکستان کی ہسٹری میں نہیں آیا، جس کو کسی دور میں مداری وزیر اعظم کہا جاتا تھا۔ بھٹو صاحب کو مداری کہتے تھے نا، وہ ڈگڈگی بجاتا ہے، خود ناچتا ہے جلسے میں اور لوگ بھی ناچنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ ان سے بڑا مداری کی اگلی جو ٹرم ہے وہ رنگ باز ہے۔ تو یہ وہ رنگ باز ہیں جو وزیر اعظم کے عہدے کے اوپر بھی بیٹھ کے پوری قوم کو رنگ دیا کرتے تھے، اور یہ اب بھی اپوزیشن میں جا کے یا ایک ایجیٹیشن کی سیاست میں جا کے رنگ بازی کے مظاہرے کر رہے ہیں۔ تو آج اسد عمر صاحب نے سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے یہ والی بات کہہ دی ہے، وہ پائن 6 دن تک الٹیمیٹم سی تھے، آج لائے عمل دے دیں گے۔ بھائی الٹیمیٹم کا مطلب ہوتا ہے حملہ، الٹیمیٹم کا مطلب ہوتا ہے راست اقدام۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب سے میرا خیال ہے کہ خوف زدہ سسٹم تو نہیں ہو رہا، میرا یہ بھی خیال ہے کہ حکومت جو ہے اس کی کانپیٹ نہیں ٹانگ رہی، سمجھ رہے نا۔ رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کمیٹی بڑھاتی، ہم نے تو ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ پھر جب کسی نے ان سے کہا کہ جی سپریم کورٹ نے اگر ان کو اجازت دے دی تو پھر کیا کریں گے، وہ بسم اللہ، سپریم کورٹ نے پہلے بھی اجازت دی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جی 3 گھنٹے میں انہوں نے کہا تھا سپریم کورٹ نے کہ H9 اور I9 کے درمیان جو گراؤنڈ ہے وہاں پر ان کو جلسہ کرنے کی اجازت دے۔ ابھی ہم وہ انتظامات کر رہے تھے، آئی جی صاحب سرکار پاکستان یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے اوپر فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، جس مظاہر اکبر نقوی صاحب نے یہی فرمایا تھا نا کہ ڈرامے بازیاں نہ کریں، یہ والی باتیں نہ کریں، ہمیں سب پتہ ہے اسلحہ کون رکھتا ہے اور کون اٹھواتا ہے، یہ چھوڑ دیں، جا کے بندوبست کریں ان کا۔ تو سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق وہ بندوبست کر رہے تھے، انہوں نے سپریم کورٹ کے حکم کو ہی ٹھڈا کرا دیا اور انہوں نے کہا ہم ڈی چوک جائیں گے۔ تو وہ اب کہہ رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کہ جی بسم اللہ، سپریم کورٹ دے ان کو اجازت، تمام آئی جیز کو، تمام 4-5 بلکہ انڈیا کے آئی جی کو بھی اجازت دے دیں، امرتسر کے آئی جی کو کہ تم ہی نہیں آنا، تو آپ اجازت دے دیں۔ یہ انہوں نے کہا، یہ میں کہہ رہا ہوں، میں ویسے شغلن یہ والی بات کی ہے۔ تو وہ اجازت، وہ کہہ رہے ہیں نا یہ اپنا پی ٹی آئی والے کہ ان کو حکم دے دے کہ گرفتار نہ کرے، تو وہ کہتے ہیں یہ اجازت دے دے سپریم کورٹ، لیکن ساتھ میں ضمانت بھی دے کہ جی کہ وہ آ کے پاکستان کے اوپر حملہ آور نہیں ہوں گے۔ سپریم کورٹ کو آج یہ بھی طے کرنا ہے کہ وہ جو فیض آباد دھرنا کیس میں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا تھا، وہ فیصلہ امپلیمنٹ ہونا ہے کہ نہیں ہونا، یا اس فیصلے کے اوپر کوئی فیصلہ آپ نے فرمانا ہے تو بسم اللہ وہ بھی کر لیں۔ یہ سپریم کورٹ جو ہے پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ جب اس نے مداخلت کی ہے تو اس کی جتنی عزت افزائی ہوئی ہے، میں 2 مثالیں آپ کو دوں گا۔ پاناما کیس میں سپریم کورٹ کو کتنی کی عزت مل گئی، بھٹو کیس میں سپریم کورٹ کو کتنی کی عزت مل گئی، ایون کہ جسٹس منیر اور یعنی مولوی تبیز الدین کیس میں پاکستان کی سپریم کورٹ کو کتنی کی عزت مل گئی۔ یہ کسی سے نہ پوچھنے والی بات ہے، نہ یہ کسی کو بتانے والی بات ہے، لیکن سمن بکمن عمیٌ فاہم لا یرجعون، جن کے دلوں کانوں کے اوپر مرے لگ چکی ہیں ان کا کچھ نہیں ہو سکتا، جن کے دلوں کے اوپر ٹھپا لگ چکا ہے، جن کے کانوں میں سیسا پڑ چکا ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، میرا نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کہہ رہا ہے، ان کو نہیں فرق پڑتا، ان کو اپنی توہین نہیں نظر آتی، کیا کریں گے ہم۔ سپریم کورٹ نے جو آرڈر دیا تھا کہ آپ نے وہاں پہ کرنا ہے، جو رانا ثناء اللہ صاحب چیخ رہے ہیں کہ وہ اٹھ کے آگے ادھر ڈی چوک میں، اور سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے حکم نہ پہنچا ہو، عمر عطا بندیال صاحب، تو وہ اجازت پھر دے دیں، لیکن ضمانت دیں، اور پھر یہ بھی فیصلہ کریں کہ کیا پاکستان کا دستور جتھا بندی کا، جتھا برداری کا کی اجازت دیتا ہے، یا کیا ایک محاصرہ حکومت کا، وفاق کا کرنے کی اجازت جمہوریت میں ہے، یہ بھی اجازت دے دیں، یہ بھی اس کی بھی تشریح فرما دیں۔ تو اگر سپریم کورٹ نے پاکستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت کرنی ہے، عرفان قادر زندہ باد، عرفان قادر کو فیس کرنا پڑے گا اب سپریم کورٹ کو، کہ وہ پھر آ کے بتائیں کہ جی کہ 2 پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، ایک اپوزیشن میں ہے، ایک گورنمنٹ میں، ایک گروپ پی ڈی ایم والے، تو لہٰذا ٹسل چل رہی ہے سیاسی، آپ نے اگر کسی ایک پارٹی کا ساتھ دینا ہے تو ٹھیک ہے بسم اللہ، پھر دوسری پارٹی تو پھر آپ کو بیٹھ کے چوکوں پر جناب آپ کا ذکر کرے گی، پھر آپ کے جو چرچے ہیں وہ پاکستان کے میڈیا ہاؤسز میں ہوں گے، پھر آپ کے بارے میں جو کلمات خیر ہیں وہ پاکستان کے جو یہ روزانہ 7 سے 10 بجے تک جو بھی شغل لگتا ہے پاکستان کی میڈیا انڈسٹری میں، وہاں پر آپ کا ذکر خیر ہوگا،
پھر تیار رہیں, حوصلہ پکڑیں. تو وہ بھی نہیں, وہاں پر پھر عزت وہ میں نے فیصلہ لکھ کے لگایا بھائی یہ شعر, کیونکہ جو شعر مجھے یاد رہتے ہیں وہ شعر نہیں رہتے, اور جو شعر ہوتے ہیں وہ شعر ہوتے نہیں ہیں. میں اس طرح کا بھی ایک جملہ تھا, مجھے کسی نے بتایا تھا, میں بھول گیا. کچھ چیزیں مجھے یاد نہیں رہتی, یہ جو ہوتا نا نظم و ضبط کے ساتھ, کسی ترتیب کے ساتھ, وہ مجھے یاد نہیں رہتا. علم النحو اس کو کہتے ہیں. تو ہے فیصلہ خود باعث سے توہین عدالت, کچھ کہہ کر میں توہین عدالت نہیں کرتا. تو فیصلے تو اپنے منہ سے بول رہے ہوتے ہیں کہ وہ کتنے جناب وہ جسٹیفائیڈ ہیں, وہ کتنے جو ہیں وہ منصفی کے معیار کے اوپر پورا اترتے ہیں. فیصلے خود چیخ چیخ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھٹو کے ساتھ بھٹو کا قتل ہوا ہے, بھٹو کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. فیصلے چیخ چیخ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پاناما میں اقامہ کتوں آ گیا. تو اور فیصلے چیخ چیخ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ثاقب نثار جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کے فیصلے اس کا پیچھا کرتے ہیں. تو ہمارے ججوں کو پتہ نہیں, وہی سمن بکمن عمی فاہم لا یرجعون. تو پھر یہی ہے, اس کی تشریح یہی کی جا سکتی ہے. میں کہنے کا مطلب ہے یہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچ رہی ہے بس. اور جو ہے وہ اس وقت عمران خان صاحب جو ہے وہ آہستہ آہستہ ان کی جو فرسٹریشن کا لیول ہے وہ بڑھنا ہے, اور وہ جو وقت ہاتھ سے گزرتا جائے گا ان کے جذبات میں, ان کے خیالات میں ایک جولانی کی کیفیت ہوگی, ایک جس کو ہم کہیں گے کہ جنونیت غالب آئے گی. لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے, کچھ نہیں ہونا. یہ پاکستان اسی طرح ہی چلنا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب جو پاکستان کے ساتھ, پاکستان کے اداروں کے ساتھ, پاکستان کی اکانومی کے ساتھ جو کچھ کر گئے ہیں, عمران خان صاحب کو پاکستان کا سسٹم افورڈ نہیں کرتا. ہاں کچھ لوگوں کی خواہشیں ہیں, وہ سسٹم کے اندر بھی موجود ہو سکتے ہیں, سسٹم کے باہر بھی موجود ہو سکتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کے پاس جو واحد راستہ ہے, اگر انہوں نے پاکستان میں سیاست کرنی ہے, پاکستان میں اپنا کوئی سیاسی فیوچر سنبھال کے رکھنا ہے, تو پرویز الہی صاحب کو جو مشورہ دیا گیا ہے, ہمارے کچھ دوستوں کا یہ خیال ہے کہ پرویز الہی صاحب, میں نہیں بول دی میرا یار بول رہا, کہ وہ کسی اور کی زبان بول رہے ہیں. وہ کن کی زبان بول رہے ہیں؟ جو چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ان کا ایسٹ ہے, ان کا اثاثہ ہے, وہ اپنے آپ کو ضائع نہ کریں, وہ خود پر خود کچھ حملہ نہ کریں, وہ اپنی سیاست کو میرا مطلب آگ اپنے ہاتھوں سے نہ لگائیں, تو وہ بچا کے رکھیں اپنے آپ کو, تاکہ بوقت ضرورت جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں کے کام آ سکے. ان دو پولیٹیکل پارٹیوں نے آخر میں یہ جو ہے نا جی, آخر میں اس کا جو رزلٹ ہے اس محبت کا, اس کا جو انجام ہے وہ جدائی ہے. محبت کا انجام ہمیشہ جدائی ہوتا ہے. یہ عارضی محبت ہے, یہ عارضی بندوبست ہے, یہ نہ چاہتے ہوئے برداشت کیا جا رہا ہے, کیونکہ پاکستان کو چلانے والا اور کوئی ہے نہیں. کسی اور کے پاس کوئی فارمولہ نہیں ہے پاکستان کو کس طرح آگے لے کے بڑھنا ہے. تو یہ عمران خان صاحب کو جو رد الفساد آپریشن ہوا تھا, انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں, اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ میں نے کیا کہا ہے. وہ رد الفساد جو تھا وہ اس لیے تھا, وہ محبت میں نہیں تھا, وہ نفرت میں بھی نہیں تھا, مجبوری میں تھا, کیونکہ عمران خان صاحب نے بیڑا غرق کر دیا تھا. تو ان دونوں پارٹیوں کے ساتھ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل ہو کے بھی زیادہ دیر نہیں چل سکتی, انٹل انلیس پاکستان کے جو زمینی حقائق ہیں وہ یکسر تبدیل نہ ہو جائیں. تو لہٰذا اینڈ پہ رن پڑنا ہے, اینڈ پہ لڑائی ہونی ہے. ان دونوں پولیٹیکل پارٹیوں کی آپس میں بھی ہوگی, جب الیکشن قریب آئے گا انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑنا ہے, اور اس سے پہلے یا اس سے بعد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ٹھاٹھیا ہونا ہے. تو پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ جتنی مرضی یہ پولیٹیکل ہو جائے, اتنی آسانی سے یہ پولیٹیکل چیزیں نہیں ہوتی, مجبوری میں ہو رہی ہیں. تو پھر جب مجبوریاں ختم ہوں گی تو پھر شوق نئے سرے سے جنم لیں گے, اور پھر عمران خان صاحب کی ضرورت ہوگی. تو اس لیے عمران خان صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ سیاست بچاؤ, ریاست نہیں سیاست بچاؤ. پہلے تو وہ تھا نا طاہر القادری صاحب کا کہ سیاست نہیں ریاست بچاؤ, اب کہا جا رہا ہے ریاست نہیں سیاست بچاؤ خان صاحب. تو وہ پرویز الہی صاحب کے ذریعے یہ والی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ وہی کہہ رہے ہیں. اس فقیر کا یہ خیال ہے کہ ابھی حالات اس چیز کی اجازت نہیں دیتے. اگر کہہ رہے ہیں پرویز الہی صاحب, تو پرویز الہی صاحب کی اپنی سیاست اس وقت عمران خان صاحب کی سیاست کی مرہون منت ہے. عمران خان صاحب بچیں گے تو پرویز الہی صاحب چلیں گے. پرویز الہی صاحب کی ویسی سیاست جو ہے وہ خانوادے کے اندر, اور خانوادے کے اندر بھی تقسیم در تقسیم. تو لہٰذا ان کا جو ہے کیا اگر کہیں گے کہ جو سیاست کی جو چابی ہے, ان کی کامیابی کے جو سارے گچھے ہیں چابیوں کے, وہ عمران خان صاحب کی سیاست سے جڑے ہوئے ہیں یا ان سے منسلک ہیں.
تو لہٰذا سب سے بڑے سٹیک ہولڈر عمران خان کی سیاست کے دو فریق ہیں، ایک پاکستان کی وہ اسٹیبلشمنٹ جو مجبوری میں خاموش ہے، جو مجبوری میں یہ پولیٹیکل ہے، اور دوسرے نمبر پر ان کی تمام بی ٹیمز جن میں پرویز الہی صاحب سرفہرست ہے۔ اور لہٰذا پرویز الہی صاحب اگر یہ مشورہ دے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کا اپنا مشورہ ہو کہ خان صاحب اسمبلیوں میں جائیں، اور وہ حکومت کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خان صاحب کو اگر پکڑا تو حکومت اپنی قبر آپ کھود دے گی، تو تانوں کی تکلیف ہے، کھودتی ہے تو کھود لے، تو آپ کو تو جشن منانا چاہیے کہ حکومت نے قبر کھودی اور خود اس میں گر گئی۔ لیکن یہ ڈرانے کی کوششیں ہیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ عمران خان صاحب جو سیاست کر رہے ہیں اس کا انجام جو ہے وہ جیل کی کال کوٹھڑی ہے، یہ بات لکھ لیں آپ۔ آج نہیں تو کل اس فقیر نے جب عمران خان صاحب کا توتی بول رہا تھا، پورے عروج کے اوپر تھے، تب یہ کہا تھا کہ صفائیاں شروع ہو گئی ہیں مت جیل میں، کلی کیمپ، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ جس طرح کی سیاست کر رہے ہیں اتنے جان گے، لکھ لیں بات، آج نہیں تو کل۔ تو لہٰذا پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اپنا جو ہے وہ ڈھول پیٹ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب اسمبلی میں واپس جائیں، یہ آپ کو اسمبلی سے بھی آؤٹ کر دیں گے تو پھر جناب آپ کی سیاست گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون، کل واللہ پڑی جائے گی آپ کی سیاست کے اوپر، فاتحہ خوانی ہوگی آپ کی سیاست کی، تو لہٰذا جائیں ادھر۔ تو یہ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کی درپردہ خواہش ہے جو عمران خان پرویز الہی صاحب کے زبان پر آ گئی۔ وہ بڑا ایک شعر ہے امجد اسلام امجد کا، یہ جو سلسلہ سا ہے پیار کا، میں نے آپ دیکھا اس میں معجزہ کہ جو حرف میرے گماں میں تھے وہ تیری زباں پہ آ گئے ہیں جی۔ ٹھیک شعر پڑھیا میں، وجاز صاحب جو ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ تم شعر کا بیڑا غرق کر دیتے ہو، تو یہ ان کے لیے ہے کہ چیک کر لیں ٹھیک پڑھا ہے۔ اچھا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اسمبلی میں واپس جائیں، کیونکہ گورنمنٹ کا یہ پلان ہے کہ ہم نے پہلے فرسٹ ٹائم جو کرنا ہے نا ڈی سیٹ یا استعفے منظور کرنے ہیں، بلا کے اول تو نہ ہوں، آئیں اور وہ کہیں کہ جی کہ وہ بس جانے دیں۔ اور پارٹی کے اندر بھی اس میں بڑی تقسیم ہے، خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جانا بظاہر، لیکن اندر سے ان کو سمجھ لگ رہی ہے کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ پرویز الہی صاحب کی بات مان لی جائے۔ لیکن وہ فواد جوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں اسمبلیوں میں جانا، وہ تو خیر سپریم کورٹ کو بھی سنا رہے تھے، لاہور ہائی کورٹ کو بھی سنا رہے تھے، وہ ہائپر ٹینشن کا شکار ہو چکے ہیں اس وقت، اور عمران خان سے زیادہ، کیونکہ اپنی وہ کور کمیٹی کے اجلاس میں انہوں نے شفقت محمود عمران خان صاحب نے اور جو فواد جوئی صاحب ہیں ان کو مورد الزام ٹھہرایا ہے کہ پنجاب سے اگر لانگ مارچ کے لیے لوگ نہیں نکلے تو یہ لوگ دونوں ذمہ دار ہیں۔ تو اب وہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری، یہ ہو سکتا ہے وہ اپنی طرف سے وہ چیمپئن بننے کی کوشش کر رہے ہوں کہ ہم نے نہیں جانا اسمبلی میں واپس۔ خان صاحب جو کہہ دیتے ہیں وہ آخری لفظ ہوتا ہے، تو خان صاحب تو ہمیشہ یو ٹرن لیتے رہے ہیں۔ تو یہ جو سپریم کورٹ کو، عدالتوں کو، الیکشن کمیشن کو سنا رہے ہیں، یہ بیسکلی اپنی وفاداری جو ہے وہ جتا رہے ہیں، اور عمران خان صاحب سے زیادہ وہ خطرے ناک ہو کے پاکستان کے اداروں کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں، کیونکہ ابھی ان کو نہ پاکستان پیپلز پارٹی قبول کرنے کے لیے تیار ہے، نہ مسلم لیگ نون میں ان کی جگہ ہے، تو لہٰذا ان کے پاس جائیں تو جائیں کہاں، کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ یہیں پر انہوں نے رہ کے تھوڑی سی سیاست کرنی ہے جتنی بھی کرنی ہے۔ تو یہ وہ جو فواد جوئی صاحب جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں یہ صرف نوکری پکی کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے حضور، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر رہے۔ تو اس کی بھی آپ نے ٹینشن نہیں لینی، یہ ابھی چیزیں اور بڑھنی ہیں، آگے جانی ہیں۔ کل ملا کے بات صرف اتنی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کھسیانی بلی کی طرح کھمبا نوچ رہے ہیں، اور وہ واپسی کے راستے ٹٹول رہے ہیں، اور وہ پاکستان کی ایک بیک وقت چاہتے ہیں کہ سیاست میں سرگرم بھی رہیں، اور عملی جو سیاست ہے پاکستان کی جو سسٹم کے اندر ہے اس میں بھی اپنا حصہ ان کا حصہ ملتا رہے، یعنی کہ وہ اسمبلی کے بھی ممبر رہیں اور جو ہے وہ سسٹم کو بھی اسی طرح چیلنج کرتے رہیں، اور معاملات اس لیول پر لے جائے کہ پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ ان کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دے، اور وہ الیکشن جلدی اناؤنس کر دے، حکومت بھی اور ریاست بھی، تاکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آئیں اور وہ جو پرانی جو جہاں پر تباہی جہاں سے انہوں نے چھوڑی تھی پاکستان کی وہیں سے شروع کریں، اپنی مرضی کا آرمی چیف لگائیں، اور اگلے بھی 5-10 سال جو ہے وہ پاکستان کے اوپر حکومت کرتے رہیں، اور جس کا بھی جو بھی ایجنڈا ہے وہ صہیونیوں کا، یہودیوں کا، جن کا وہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، وہ جو کہہ گئے ان کی آڈیو ویڈیوز جو ہے وہ یوٹیوب پہ پڑی ہیں وہ سنیں، اور پھر ان کو اس سے کمپیریزن کریں، انالائز کریں، یہ آپ کی مرضی۔ تو پاکستان کے لیے عمران خان صاحب کے ہاتھوں ابھی تک کوئی خیر برآمد نہیں ہوئی، تو اب وہ میرا خیال ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی بربادی جتنی رہ گئی تھی وہ واپس آ کر پوری کریں، اور اس کے لیے وہ پوری تگ و دو کر رہے ہیں، لیکن ہونا کچھ نہیں۔
یہ بات جو ہے وہ آپ لکھ لیں. یہ الیکشن جو ہے یہ حکومت ہے یہ اپنا ٹائم پورا کرے گی اور جب تک خود چاہے گی حکومت کرے گی. الیکشن اناؤنس ہوں گے. بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ اگست سے بھی آگے جا سکتا ہے. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. فی الوقت پاکستان کے سسٹم کے اندر عمران خان صاحب کی کوئی گنجائش نہیں, اور جو عمران خان صاحب سیاست کر رہے ہیں اس کا جو راستہ ہے وہ سیاسی موت کی طرف جا رہا ہے اور تیزی سے جا رہا ہے. باقی جنہ کھدیاں گاجراں ٹھڈ انہاں دے پیڑ, تو جس کو ٹھیڈے پیڑ ہو رہے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.